अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने सूरह हूद शुरू कर रखी है और उसमें भी पैगंबरों के वाक़यात जो शुरू हुए हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और आयत नंबर 25 से शुरू हुए हैं। कल हमने 25 ता 34 आयत की थी जो इसी वाक़े के बारे में हैं, और मैंने आपको लिखवा दिया है कि इन वाक़यात के बयान करने के 5 मकसद हैं अल्लाह ताला के, वो जो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। पहला मकसद ये है कि अम्बिया के मामले में सुन्नत इलाही। वो सुन्नत इलाही क्या है कि अल्लाह नबी भेजता है, नबी अपनी दावत पेश करता है, दो ग्रुप बन जाते हैं, एक ईमान ले आता है, एक मुखालफत पर उतर आता है। ईमान कम लोग लेके आते हैं, और जो लोग ईमान नहीं लाते वो मुखालफत के सारे जो उनके दलाइल हैं वो आप सुन रहे हैं। तो फिर अल्लाह उनको मोहलत देता है, उसके बावजूद जब वो बाज नहीं आते, अल्लाह की सुन्नत ये है फिर कि उनको बचा लेता है जो नबी पर ईमान लाएं और नेक अमल करें, और उनको तबाह बर्बाद कर देता है, जिस तरह कौम नूह का आपने देखा सुना कल। दूसरी बात जो इन वाक़यात में है वो इबरत है कि अल्लाह की इस दायमी सुन्नत से नसीहत पकड़ो और बंदे बन जाओ अल्लाह के, शैतान नफ्स के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया इम्तहान है। तीसरी बात जो है कि हर नबी एक ही दावत लेके आया है। वो क्या दावत है भला, जल्दी बताएं। अल्लाह की इबादत करो और किसी की इबादत ना करो। हाँ, ला ताबुदू इल्लल्लाह। अच्छा, इबादत भला किसकी की जाती है, जल्दी बताएं। अल्लाह की। क्यों? हमारा काका खालक मोही है। उसके इतने एहसान हैं, मेरी पैदाइश हो, मेरे फसाइल हों, मेरे ज़राए हों, मेरी सलाहियतें हों, ये सारी की सारी उसने दी हैं। इसलिए वही हक रखता है कि मैं उसकी परस्त से पूजा करूं, मैं उसकी पूरी ज़िंदगी के हर मामले में हर जगह अताअत करूं, और मैं उसका गुलाम बन के रहूं। अब चौथी बात जो कुरान ने हमें साफ बताई है, जो हमें नज़र आती है कि मुखालिफिन का रद्द अमल किया था, किस तरह उन्होंने डट के जम के शैतान के कहने पर नबी और उसके लाए हुए पैगाम की मुखालफत की। वो भी हमारे सामने है, और हर ज़माने में वो उसकी सूरत बदलती है लेकिन रही वही चीज़ है। और आखिर में अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो लोग ईमान लाए उनको अल्लाह ने बचा लिया और उनको गर्क कर दिया। जो लोग अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाए और मुखालफतें की। ये वो मैसेज है जो बिल्कुल हर, आप देखें मैंने कल आपके सामने आयत 34 तक, 25 से 34 तक का खुलासा बयान किया, और कल फिर मैंने आपको पढ़ाई है 31 था 49। ये भी उसी की कंटिन्यूएशन है, हजरत नूह और उनकी कौम का जो वाक़या है। तो आप देखें, अगर कुरान खोल कर अपने सामने रखें, हजरत नूह ने फिर ऐलान कर दिया, ऐलान बरात, क्या कि तुम अपने अमाल के जिम्मेदार हो, हम अपने अमाल के जिम्मेदार हैं, लिहाजा जो भी तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदार खुद हो तुम, और मैं उनसे बरात, बुरे अमाल से बरात का ऐलान करता हूं। उसके बाद अब आपको पता है 900 साल तक, बड़ी उम्रें थी उस जमाने में, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल तक दावत का फरीजा अंजाम दिया, हक अदा किया। अब उसके बाद अल्लाह ताला का फैसला आ गया, और बजरिया वही आगाह कर दिया नूह अलैहिस्सलाम को आज 36 में कि अब कोई और ईमान नहीं लाएगा। जो ला चुके बस ला चुके, बाकी उन्होंने फैसला कर लिया है वो नहीं लाएंगे। और अल्लाह ताला ने
صاف بتا دیا اپنے نبی نوح علیہ السلام کو کہ اب آپ مایوس نہیں ہوں. کیوں؟ میں نے خود ان کو اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے کہ چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو. اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن بڑا لیکن ہے کہ اب آئیں گے میرے پاس، میں ضرور ان کو انعام دوں گا جنہوں نے ایمان لا کر عمل کیا، اور ضرور ان کو جہنم کے عذاب سے دوچار کروں گا جنہوں نے انکار کیا اور مخالفت کی. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا دائمی فیصلہ ہے. آپ ان کو غرق کرنا اللہ کا فیصلہ آنا تھا تو اللہ نے کیا کہا نوح علیہ السلام سے؟ کشتی بناؤ اور اس میں سوار کر لو ان لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے، اور ایک ایک جوڑا جانوروں کا بھی اس میں رکھ لو. اس لیے کہ اس وقت دنیا میں آبادی بڑی تھوڑی تھی. حضرت آدم کے بعد یہ پہلے پیغمبر ہیں، تو جتنے بھی لوگ تھے وہ اسی جگہ موجود تھے، اور ان کو غرق ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے نسلیں چلانی تھی، وہ ویسے بھی چلا سکتا تھا، لیکن اس نے حضرت نوح سے کہا کہ ان کے جوڑے رکھ لو، تاکہ پھر جب آپ کشتی سے اتریں تو یہ جانور جو ہیں پھر یہ بھی پھلے پھولیں گے، انسانیت بھی پھلے پھولے گی، تو دونوں کی ضروریات پوری ہو جائے گی. جانوروں کی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز جو ان کے کھانے کے لیے وہ مہیا کرے گا. اور جانور کیونکہ انسان کے کام آتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کتنے غفور الرحیم ہیں کہ انہوں نے انسانوں کے ساتھ ان کو بھی زندہ رکھا تاکہ بال برداری، دودھ، گوشت وغیرہ کا سارا انتظام ہوتا رہے. اب جب یہ کشتی بنا رہے تھے تو آیت 38 میں یہ گزرتے لوگ دیکھیں نا، بگڑے ہوئے لوگوں کا حال دیکھیں. اب نوح علیہ السلام جیسا شخص ان کے اندر موجود، تو کشتی بنا رہے ہیں تو آخر کسی مقصد کے لیے بنا رہے ہوں گے نا، لیکن یہ ہے کہ مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں جی، یہ تو بڑے میاں جو ہیں یہ کتنے نعوذ باللہ پاگل ہے کہ کشتی بنا رہے ہیں، حالانکہ کہیں دور دور سیلاب کا، لیکن ان کو تو اللہ کی وحی سے پتہ چل چکا تھا کہ یہ سیلاب آ رہا ہے، تباہی آ رہی ہے. تو نوح علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں آیت 39 میں؟ تمہیں لگ پتہ جائے گا جب یہ عذاب آئے گا نا، جو ٹلنے والا نہیں ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا. اور آیت 40 میں بتا دیا کہ جب ربانی حکم آ گیا تو عذاب کا تندور ابل پڑا، زمین سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی. اور اللہ نے نبی کو، اپنے نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جائیں، اہل ایمان بھی، اور ایک ایک جوڑا رکھ لیں. آیت 41 میں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو پڑھو بسم اللہ کو. اور اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا کس طرح، کس میں چلنا اور ٹھہرنا؟ اس سیلاب کے پانی میں جہاں موجیں پہاڑ جیسی ہوں گی تو یہ اللہ ہی اس کو بچائے گا. جہاں رکے گی وہ بھی اللہ کے حکم سے رکے گی، جب چلے گی تو اللہ ہی کے حکم سے چلے گی، کیونکہ کائنات میں کوئی کام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اللہ کی صفت لائی گئی کہ وہ غفور الرحیم ہے. کس طرح غفور الرحیم ہے؟ کہ کشتی میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. وجہ، انہوں نے اللہ پر اس کی غفاریت کی وجہ سے، اس کی رحمیت کے سبب کی وجہ سے انہوں نے ایمان لائے، یہ ان کو مہیا رہے گا. آیت نمبر 41 تک کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. آیت 42 میں کل ہم نے پڑھا کہ پہاڑ کی مانند لہریں تھیں اور کشتی تھی کہ ان ایسی معمولی تختوں سے جڑی ہوئی کشتی، اور وہ اللہ کے حکم سے چلی جا رہی تھی. این اس وقت جب یہ پہاڑ جیسی موجیں ہیں اور کشتی چلی جا رہی ہے، نبی کریم حضرت نوح علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے اپنے بیٹے پر کہ وہ کہیں ڈوب نہ جائے، کیونکہ وہ کافروں میں سے تھا. تو اس سے کہتے ہیں کہ آ جا بیٹے اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا. وہ بیٹا پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو سامنے ہے، اور میں بچ جاؤں گا، میں غرق نہیں ہوں گا. یہ کیوں کہا اس نے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ کشتی میں آ جا تاکہ تو غرق نہ ہو جائے؟ یہ کیوں کہا؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کا بھروسہ اس باپ پہ تھا.
उसको हाँ, अल्लाह पे तवक्कुल वेरी है। गुड। जो मोमिन नहीं होता ना, अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, वो असबाब पर भरोसा करता है। और और जब नूह अलैहिस्सलाम ने पिदराना शफकत की वजह से उनको बुलाया उसको। बिल्कुल, क्योंकि बाप थे तो उन्होंने अपनी पिदरी शफकत की और मोहब्बत की वजह से उसे कहा कि आ जा। और उनको पता इसलिए था कि यकीनी हर बंदा जो किसी में नहीं है वो गर्क होगा। उनको अल्लाह ताला ने बता दिया था पहले बजरिया वही। तो ज़रा आप नोट करें और इन चीज़ों को हम समझें। और वो था, अल्लाह पर यकीन था, उस नहीं था असबाब पर का यकीन था। असबाब किसके कंट्रोल में होते हैं? सर अल्लाह अल्लाह के के कंट्रोल में होते हैं। अल्लाह ताला के कंट्रोल में होते हैं। वो उसी वक्त इफेक्टिव होते हैं जब अल्लाह उनको इजाज़त देता है। आप अभी देख चुके हैं चंद साल पहले कि अमेरिका असबाब से लैस और कितनी जिल्लत आमेज शिकस्त खाई है उसने। किसके हाथों? उन मुजाहिदीन को हाथों जिनके पास असबाब बहुत मामूली थे उसके मुकाबले में। अकल कभी भी नहीं मान सकती अगर अल्लाह को बीच में से हटा दें कि अमेरिका फतह याब होगा। और अकल के अंधों ने यही असबाब का बुनियाद पर फैसला करके उनका साथ दिया, मुसलमानों ने भी, बशमूल पाकिस्तान के। जरा सोचें हम कितने बड़े अल्लाह के बागी हैं। सर अभी भी यही कुछ हो रहा है गजा में। ये होता रहेगा। ये दुनिया जो है ना, सितेज़ाकार रहा है अजल से ता उमरूस। ये रहेगा आपको बातिल का। इसी में इम्तहान है। ये हुक्मरान जो भीगी बिल्ली बने हुए हैं, ये क्यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? और ये उम्मत क्या मुंह दिखाएगी कि हमारे भाई, ये हर मुसलमान उम्मत का जो है वो हमारे जिस्म का हिस्सा है। जिस तरह हमें तकलीफ होती है तो वो फील करते हैं, जब उनको तकलीफ हो तो हमें भी उस इसी जिस तरह हमारे जिस्म को कोई मर्ज लाहक है। काश उम्मत ये बात समझती। अच्छा, अब आप देखें कि उस काफिर बेटे ने कहा कि मैं क्योंकि असबाब का गुलाम था, मैं उस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और मुझे वो पहाड़ गर्क होने से बचा लेगा। तो हजरत नूह ने पता है क्या जवाब दिया? आयत 43 पढ़ रहा हूँ, खुलासा बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, क्योंकि वो नबी थे, वही आ चुकी थी, वही बरहक है, तो उन्होंने कहा आज अल्लाह ताला के अजाब से वही बच सकेगा जिस पर अल्लाह का रहम होगा। और नूह अलैहिस्सलाम के सामने वो बेटा गर्क हुआ, आंखों के सामने। पता है अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? अब जब उस तरह उस लेवल पे सैलाब था, फरमाया अल्लाह ने, जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कंट्रोल देखें। जमीन और आसमान को हुक्म दिया, फौरन उन्होंने अमल किया और पानी खुश्क हो गया और वो लोग तबाह हो गए। और नूह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को अल्लाह ने बचा लिया। और कश्ती जो है वो जूदी पहाड़ पर जाके ठहर गई। और आखिर ऐलान हुआ कि जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। ये अल्लाह की लानत ही थी, रहमत से दूरी थी कि वो डूब कर गर्क होकर मर गए। ये तो दुनिया में हुआ, आखिरत में अल्लाह उनको उनके करतूतों की वजह से अल्लाह ज़रूर जहन्नम में फेंकेगा, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में बताया है। आप जरा नूह अस्सलाम को जब बेटा गर्क हुआ तो आयत 45 में आप देखें कि उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मेरा बेटा तो मेरे अहल में से था और अल्लाह ने वादा किया कि अहल वालों को बचाएगा। तो अल्लाह का जवाब पता है क्या आया? नबी का अहल कौन होता है? नबी का घराना कौन होता है? उस पर ईमान लाने वाले। जो उस पर ईमान न लाएं उसके अहल उसके घर वालों में से नहीं है, वो काफिर हैं। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह से गुजारिश की कि आप अहकमुल हाकिमीन हैं, वो मेरे अहल में से था तो आप बचा देते उसको। तो रब्बानी जवाब पता है क्या था? वो तेरे अहल में से नहीं था। क्यों? कि उसका अमल गैर गैर साले है। अगर नबी का बेटा भी
الٹے عمل کرے، صالح عمل نہ کرے، تو وہ بھی اس کا بیٹا نہیں رہ سکتا۔ اس کا بیٹا، اس کا خاندان وہ ہے جو نیک اعمال کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ تم نے میرے ایسے سوال مجھ سے مت کیا کرو۔ نوح علیہ السلام نے فوراً معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اور پھر آیت 48 میں ربانی حکم ہوا کہ اب کیونکہ حکم دے دیا زمین و آسمان کو، وہ تھم گئے، پانی ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کشتی سے اترو اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور برکتیں تم پر ہوں گی۔ اور ہم اسی طرح یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا کہ لوگوں کو، تمہارے بعد بھی جو آئیں گی جماعتیں اور جو تمہارے ساتھ ہیں، ان کو ہم زندگی کا متاع بھی دیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم آئندہ بھی فیصلہ کریں گے۔ اور وہ فیصلہ کا معیار یہی ہوگا کہ اہل ایمان بچا لیے جائیں گے اور اہل کفر غرق کر دیے جائیں گے، اگر مخلص کے باوجود بھی انہوں نے رویہ ٹھیک نہ کیا۔ اور آخری میں بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آیت 49 میں کہ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں، تمہیں بالکل پتہ نہیں تھا، اللہ نے بذریعہ وحی تمہیں بالکل حقیقت، ایبسولوٹ ٹروتھ بتا دیا کہ یہ واقعات کیا تھے، اور نہ تم کو پتہ تھا، نہ تم جانتے تھے، نہ تمہاری قوم جانتی تھی۔ اب آپ کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ جو مشن نبی نوح علیہ السلام کا تھا، کہ صبر کے ساتھ آپ لگے رہیں، جو کام آپ کے سپرد کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی دعوت کی طرف بلاتے رہیں، اللہ کی طرف بلاتے رہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ انجام جو ہے، آخر میں فتح یاب کون ہوں گے؟ وہ جو لوگ متقین ہوں گے۔ متقین کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر کے اس کے مطابق پوری زندگی گزاریں گے، جس سے حکم دیا اس کو کریں گے، جس سے منع کیا ہے رک جائیں گے۔ یہ ہیں متقین، اور ان کو کا آخر میں انہی کا بھلا ہوگا۔ یہی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اونچا کرے گا کافروں کے مقابلے میں۔ افغانستان میں آپ نے دیکھ لیا، میرے رب نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز انشاءاللہ فلسطین میں بھی ہوگی، غزہ میں بھی ہوگی، آخر میں انشاءاللہ۔ تو لہٰذا انشاءاللہ۔ یہ تھا پورا خلاصہ واقعہ نوح کا، جو آیت 25 سے شروع ہو کر آیت 49 پر ختم ہوا۔ کوئی سوال ہو، ورنہ آج آگے چلتے ہیں۔ آیت 50 تا 60 میں واقعہ بیان ہوا ہے کس کا؟ قوم عاد کا۔ یہ اس کی طرف بھیجے گئے تھے ہود علیہ السلام۔ تو پہلے آپ بالکل کلیئر کر لیں کہ آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے۔ اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں پورا اس نوح کے علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں۔ ایکسکیوز می سر، یہ قوم عاد جو تھی، یہ جو لوگ آئے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ اسلام قبول کر کے ایمان لا کے، ان کی اولاد میں سے تھی پھر ساری؟ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ وہ جب یہ قوم آگے چلی، جو بچ گئے تھے حضرت نوح کا کشتی میں تھے، ان میں چلتے چلتے کچھ لوگ پھر بگڑتے گئے، اور پھر ایک بڑا بگڑا ہوا معاشرہ بن گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اپنے ذمہ ہدایت کا لیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اس کو قوم عاد کہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو اس وقت کے بچے ہوئے لوگ تھے، پھر بڑھتے پھلتے پھولتے رہے، اور گمراہی میں جب پہنچ گئے، انتہا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے پاس نبی بھیجے حضرت ہود علیہ السلام۔ بات کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب اگر آپ آیت 50 کو پڑھیں نا، بالکل وہی دعوت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں آیت 50 میں؟ ہاں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. بھائی اس لیے کہ وہ اسی قوم سے. قال، حضرت ہود نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. بالکل وہی دعوت ہے جو حضرت نوح نے دی ہے، بالکل وہی. وجہ، اللہ کا نبی پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور پھر یہ آئے، تو ظاہر ہے اس اللہ کا تو ایک ہی پیغام ہے انسانیت کے نام، اور وہ ہے کہ تم میری عبادت کرو. کیوں؟ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی سورہ زاریات کی آیت 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ صرف میری عبادت کرے. یہی نبی کی دعوت ہے، یہی جو کتاب لے کے آتا ہے. اس عبادت کن چیزوں میں کرنی ہے اس کا حکم واضح طور پر آ جاتا ہے. تو حضرت عاد کو بھیجا، حضرت ہود کو بھیجا ان کی قوم عاد کی طرف، اور قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم محض بہتان باندھتے ہو. تم نے یہ سب گھڑ رکھا ہے، جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، جو شرک کر رہے ہو، یہ تمہارا گھڑی ہوئی بات ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت جو ہے، جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو. شرک گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. سر میں ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ جی. یہ دیکھیں، جو آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا مکہ میں یہ جو ہے یہ ہندوؤں کا ٹیمپل اور یہ اور وہ وہاں پہ انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں بت جو ہے ان کے بنائے ہوئے جو پوجا کرنے کے لیے. یہ ان کو زیب دیتا ہے یہ چیزیں مکہ میں سر؟ نہیں، مکہ میں نہیں ہے یہ، وہاں ہے، دبئی میں ہے. دبئی میں، سوری دبئی میں ہے. لیکن یہ کوئی مسلمانوں کی حرکتیں تو نہیں ہے نا؟ یہ آپ ان چیزوں کو، مسلمان حکومتوں کو روکنا چاہیے، ان کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. یہ تو بالکل اللہ پر جھوٹ باندھنے کی انتہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کاموں کا، برے کاموں کا انجام، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا انجام بالآخر تباہی ہے. اور یہ ہو کے رہے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے. یہی تو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان واقعات میں، کہ اللہ نے کبھی اپنے باغیوں کو مہلت ضرور دی ہے، ان کو چھوڑا نہیں ہے کبھی. پھر ان کو جب باز نہیں آئے تو ان کو تباہ کر دیا ہے. اچھا، یہ تھی دعوت کس کی؟ حضرت ہود کی، اپنی قوم عاد کو. یہی دعوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے. تو کیا ہم اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں عملاً؟ بتائیے. نہیں سر. ہرگز نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اور آج دیکھ رہے ہیں ذلت اور پستی کا حال اس امت کا. ان کی تعداد دیکھیں، ان کے ذرائع اور وسائل ان کے پاس دیکھیں، اور پھر ان سب تعداد اور وسائل کے باوجود ذلت صرف اس وجہ سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، دنیا میں رفتیں اور ترقیاں اس قوم کا مقدر ہیں جو قوم اس قرآن اور سنت پر عمل کرے گی. وہ یدعو بہ آخرین، اور جو دوسرے اس پر عمل نہیں کریں گے وہ ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گے. یہ اللہ کا فیصلہ برحق ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آگے چلتے ہیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے اس پہ 50 پر، تو 51.
یہ بڑے غور سے دیکھیں، بڑی رہنمائی ہے ایک ایک آیت میں ہمارے لیے۔ آیت 51 میں یا قوم، یہ کون پکار رہا ہے؟ حضرت ہود۔ کس کو؟ اپنی قوم کو۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ان انتم لا اسألکم علیہ اجر، میں اس واعظ و نصیحت کے معاوضہ، یہ اتنی عظیم بات تمہیں بتا رہا ہوں جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، میں اس کو کوئی تم سے صلہ نہیں چاہتا، میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، بس میں نے اللہ نے بھیجا ہے اور میں تمہاری منتیں کر رہا ہوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ اس کو قبول کر لو، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو ریوارڈ اور پنشمنٹ آخرت میں کس کا حق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو نبی اور مومن جو ہیں وہ کام دنیا میں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آخرت کے طالب ہیں، اس لیے کہ آخرت میں اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ خود قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، فَقَدْ فَاز، بس وہ کامیاب، وہ جنت میں جانے کا حق اسی کو ہوگا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوگا اور اسی کے لیے ہم دنیا میں اللہ کی رضا اور آخرت میں جنت جو اس کی رضا ملے گی نیک ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں وہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ میرا اجر تو اس ہستی کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، تم اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ یہ بڑا جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ تم اتنی بات نہیں سمجھتے۔ اچھا، یہ جو لفظ فطرنی کہا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اس میں اس کی تفصیل کیا ہے؟ بالکل جو اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اور اس نے ہی تم کو بھی پیدا کیا ہے کافر۔ ہاں، ویری گڈ۔ یہ قرآن کو سمجھیں، وہ مانتے تھے، خود مانتے تھے کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، تو وہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے بھائی میں تو اس کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ بات تم مانتے ہو تو پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون۔ جب تک آپ اس کو اس پیرائے میں نہیں سمجھیں گے، افلا تعقلون کا مطلب نہیں سمجھ آتا۔ بھائی مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں نے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تمہیں بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ بات تم مانتے ہو، پھر کیوں نہیں اللہ کی عبادت کرتے؟ افلا تعقلون۔ جب غور کریں گے تو بات کھلے گی۔ قرآن اس لیے بار بار کہتا ہے تتفکرون، یتفکرون، اور پھر قرآن کہتا ہے یتدبرون، تدبر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی عقل جس کو آپ غور و فکر جس سے کرتے ہیں، جس سے تدبر کرتے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے نفع اور نقصان جو حقیقی ہے اس کے بارے میں سمجھیں، کہیں اس فانی دنیا میں ہی سب کچھ ادھر ہی سوچ سمجھ لگا دیں، غرق ہو جائیں۔ کوئی سوال آیت 51 کا؟ سر ابھی بھی تو یہی ہے نا، پیدا تو اللہ نے ہی کیا سب کو، اور سب کو پتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، مگر اس کے برعکس جا رہے ہیں، کام وہ نہیں کرتے جو اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ بلا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے، اندھے بہرے ہوئے ہیں۔ قرآن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں اختیار کرتے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ بالکل۔ خواہشات نفس پر چلتے ہیں۔ کیوں خواہش نفس پہ چلتے ہیں؟ کہ دنیا حاصل کر لیں، آخرت کو بھولے ہوئے۔ آپ نے دیکھیں، بات سمجھیں، یہ ساری مرض کا دوا ایک ہے، قرآن۔ یہ سینوں کی دلوں کی بیماریاں ہیں، دنیا سے محبت، مال سے محبت، لوٹ گھسوٹ، اس کا علاج صرف اور صرف اللہ کی معرفت، اس کی صفات کی معرفت،
کہ وہ اگر میں نے دنیا میں گڑبڑ کی تو مجھے نہیں چھوڑے گا آخرت میں. اس قرآن کے احکامات پہ عمل کروں گا تو بچوں گا. تو قرآن کو ہم نے سائڈ میں کر دیا، ہم لگ گئے دنیا کے پیچھے. یہ ہے مرض. تو اس سے بچنے کا ان تمام امراض سے، جو سینے کی بیماریاں ہیں، جو دلوں کی بیماریاں ہیں، اس کے لیے قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. آگے چلتے ہیں آیت 52. بڑے غور سے سنیں، کتنا بڑی بات ہے اس میں. نبی کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو. میں بڑی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ذرا آگے نبی بتا رہے ہیں کہ جب تم استغفار کرو گے نا، استغفار کا کیا مطلب ہے؟ پچھلے گناہوں کو معاف اللہ فرما دے، اور آئندہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اپنی زندگی آپ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے. یہ ہے توبہ استغفار کا مفہوم اور مطلب. آگے وعدہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ پھر پڑھتا ہوں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے لوگو، میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کر کے اور پلٹو، اس کے احکامات کی پابندی کرو. اگر یہ دو کام کرو گے، توبہ استغفار، تو پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. یہ کس کا نتیجہ ہوگا موسلا دھار بارشیں؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. ویری گڈ. یہ ہے، توبہ دیکھیں، کرنا. یہ ہے فہم قرآن کہ اگر یہ کرے گا، فرد کرے گا، قوم کرے گی، سب سے پہلا انعام دنیاوی ہوگا کہ بارشیں برسیں گی، خوب ایگریکلچر پروڈکٹس ہوں گے، زمین، اناج، پھل فروٹ، ہر چیز اگل دے گی. یہی تو انسان کی سب سے بڑی تمنا ہے کہ اس کی جو پیٹ کی ضروریات ہیں وہ بارش سے پوری ہوتی ہیں، اور بارش نتیجہ ہے توبہ استغفار کا. پہلا فائدہ توبہ استغفار کا. دوسرا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. اچھا، قوت میں اضافے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ زیادہ تر سچ ہی آیا ہے، بیٹوں کا ذکر بھی آیا، آپ کے جو او ما ملکت ایمانکم یعنی ملازمین اور اس طرح. غلبہ سر. قوت دیکھیں. ایمان کا جذبہ زیادہ بڑھے گا. ہاں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ بات اپنی ٹھیک ہے. آیت کے اندر مجھے بتائیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. آپ بڑے غور سے، اب آپ چھوڑیں، آپ ہمیشہ قرآن میں نہیں نہ رہتے. آپ قوت بڑھتی ہے مادی وسائل سے. کوئی قوم جب اس کے مادی وسائل میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی قوت. بارشیں ہوں گی تو آپ کے اناج، پھل فروٹ، کھانے کی چیزوں میں اضافہ ہوگا، وہ بھی آپ کی قوت میں اضافہ ہے. آپ کی افرادی قوت میں اضافہ، کہ آپ کے ہاں جیسے آج پاکستان کو اللہ نے افرادی قوت سے نوازا ہے، ہمارے ہاں مردوں کی تعداد بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ قوت ہمارے لیے بہت سارے پھل فروٹ ہمیں مل سکتے ہیں. اس سے زر مبادلہ کما سکتے ہیں. جہاد و قتال میں تعداد کا بڑا مقصد، بڑی ہمت ہوتی ہے. تو ایک ہے مادی ذرائع میں، ایک ہے تعداد میں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی. ساری چیزیں آپ کو کب ملیں گی؟ کب ملیں گی؟ سر یہی وہ جو پہلے استغفار اور ہاں، توبہ توبہ استغفار کرو گے. آج ہم نہیں کرتے نا. آپ دیکھ لیں ہماری قوت دن بدن، چاہے وہ پروڈکشن ہے، ایگریکلچرل زراعتی پیداوار ہے، افراد کے ہوتے ہوئے بھی
ہم قوت نہیں حاصل کر سکتے. کیوں؟ کہ ہم اللہ کی یہ شرط پوری نہیں کر رہے. دو چیزیں آپ کو بتا دیں، یہ دنیاوی ترقی کے لیے دونوں کہ مادی ذرائع میں بھی افزائش ہو اور انسانی قوت، افرادی قوت میں بھی افزائش ہو، یہ ہوگی توبہ استغفار سے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور یہ جو تم نے مجرمانہ طریقے زندگی اختیار کیا ہوا نا، اس کو چھوڑ دو، یہ مت اس کو اختیار کرو. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اگر مجرم بنو گے، مجرم کا مطلب یہاں کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے. یہ جرم جو ہے تمہیں مجرم، بہت بڑا مجرم بنا دے گا اللہ کے قریب. اور جب یہ جرم کرو گے تو نہ تمہیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور تم جو ہے دنیا میں ذلیل اور بالکل پست ہو کر رہو گے، اور آخرت میں جہنم تمہارا مقدر ہوگی. آپ دیکھتے ہیں ایک ایک آیت میں کس قدر اصلاح کی ہدایات اور عملی پہلو دے دیے گئے ہیں. آج بھی ہم بحیثیت قوم اگر توبہ استغفار کر کے پلٹ جائیں اللہ کی طرف، اللہ کی ہدایت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ساری نعمتیں آج بھی اللہ کا وعدہ وہ ضرور ہمیں دے گا. سوچیں ذرا، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے. بھائی ثواب جب ملے گا جب اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں گے، توبہ استغفار کریں گے حقیقی معنوں میں. اللہ آپ کا وعدہ ہے یہ آپ کو مل کے رہے گا. کوئی سوال آیت 82 پر، 52 پر کوئی سوال؟ سر جی قوت میں وہ اپنی جسمانی قوت بھی آئے گی، جیسے کہا جاتا ہے ان کے قد بہت لمبے تھے اور ان کے اندر طاقت بہت تھی. ہاں میری بات سنیں، جب آپ کی زمین خوب اناج اگائے گی، خوب پھل بھی ہوں گے، فروٹس بھی ہوں گے، تو آپ کی اس سے جسمانی صحت نہیں بہتر ہوگی؟ جی سر. تو اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب ایگریکلچر پروڈکٹس ہوتے ہیں تو پھر وہ قوم جو ہے، کیونکہ اس کو سارے وٹامن اس کے جسم کی ضروریات درجہ احسن اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں، وہ پھر ان کے جسم بھی، قد بھی لمبے، محنتی بھی، اگر مومن ہوں تو محنتی بھی ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ برکتیں ساری کی ساری مشروط ہیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر، پڑھ کر اس پر عمل کرنے میں. یہ کس کے وعدے ہیں؟ اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ ہی قدرت رکھتا ہے اپنے وعدے پورے کرنے کی. دنیا میں آپ دھوکہ دیکھ لیں، امریکہ کے نیچے لگے ہوئے ہیں ہم، ہر اس کے مفاد کے نگران ہم ہیں دنیا میں، اور جب ہمارے ملک پہ وبا آتی ہے تو امریکہ پیٹھ دکھا دیتا ہے. اور جب غزہ میں مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے تو وہ ڈٹ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے یہودیوں کے. اس کو ہم سمجھتے ہیں دوست. اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا احسان کرنے والا، اور سب سے بڑی اس کی یہ کتاب، اس کا رسول ہمارے اوپر احسان، اگر ہم عمل نہ کریں تو ہماری بدبختی ہے. سر یہ جو امریکہ کے ساتھ ہوا ہے نا، یہ اس کا، یہ اپنی ذلت کا بدلہ لے رہا ہے نا اب. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اپنی ذلت کا جو افغانستان میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور غزہ میں جس طرح تیش نیش کی ہے اس کی فخر کی اسرائیل کی، اس کا بدلہ یہ لیا جا رہا ہے. لیکن ہم یاد رکھیں، بالکل یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اگر تم جہاد و قتال اللہ کے لیے کرو گے تم سرخرو ہوگے. اگر تم اس سے پہلو دہی کرو گے کہ اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے تم جان بچاؤ گے، پھر ذلت تمہارا مقدر، اور دنیا میں برائی نہیں مٹ سکے گی. دنیا میں برائی مٹانے کا واحد طریقہ مال اور جان کی قربانی ہے، اس طرح جس طرح اللہ نے قرآن و سنت میں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب یہ تو آ گئی بات کہ کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں حضرت ہود اپنی قوم کو کہ یہ دو کام کر لو، تمہارے دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے فیض و برکات عطا فرمائے گا، مال میں اضافہ، قوم آپ کی طاقت میں اضافہ، سب کچھ ہو جائے گا.
اب سنیں ان کا جواب. جب قوم بگڑی ہوتی ہے نا، اللہ کو نہیں پہچانتی، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں. کالو، تو ان سب لوگوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، یا ہودو، اے ہود، ما جیتنا ببینۃ، تم تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کے ہی نہیں آئے. ذرا غور کریں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہود علیہ السلام سو بگڑی ہوئی قوم کا وہ کمال ہے، آپ تو کوئی واضح دلیل لے کے ہی نہیں آئے. یہاں واضح دلیل کا مطلب کیا ہے؟ سر کوئی حصی معجزہ ہونا چاہیے تھا. ویری گڈ، ویری گڈ. یس، بالکل، کہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل. یہاں واضح دلیل کا مطلب ہے، وہ قوم کہہ رہی ہے بھائی تم کوئی معجزہ دکھاتے تو ہم مان لیتے. یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ اللہ یہ کرو تو اللہ یہ کر دے گا، یہ کرو تو. وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. حالانکہ اس سے بڑی دلیل جو نبی لے کے آتا ہے دین، وہ پورے کا پورا دلائل، عقلی دلائل، علمی دلائل، سب پہ پورا اترتا ہے. یہ بدبخت کہتے ہیں اس کی طرف سوچتے نہیں ہیں کہ کتنی بڑی حقیقت بیان کر رہا ہے، کتنی بڑی اللہ کی خوشخبری دے رہا ہے ہمیں کہ ہم توبہ استغفار کریں تو اللہ یہ دے دے. وہ کہتے ہیں تم تو کوئی بینہ، کوئی واضح معجزہ ہی نہیں لے کے آئے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے. آپ سنیں جواب آگے. ہاں، پہلے ان کی بات سنیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ تم نے کوئی معجزہ، معادی معجزہ نہیں دکھایا. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، ہم تو اپنے بتوں کو ہرگز چھوڑنے والے نہیں. ان قولے کا، صرف تیری بات کے پیچھے. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. یہ ہے بگڑی ہوئی قوم کا معاملہ. بالکل اسی طرح کہ آج ہم سود بھی کھا رہے ہیں، ملکوں، عدالتوں میں قانون سارے کا سارا کافروں کا چل رہا ہے، اللہ کا شریعت کا کہیں وجود بھی نہیں ہے. تو جب یہ کام ہم کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہم بھی تو اسی گمراہ قوم کی طرح ہیں. کوئی سوال آیت 53 پر؟ اب سنیں بدبخت کیا کہتے ہیں. ان نقولو، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں، اللہ تراک بعض الآلہاتنا بالسوء، کہ ہمارے بتوں نے، معبودوں نے، جن وہ بت ہیں، انہوں نے آپ کو پاگل کر دیا ہے، دیوانہ کر دیا ہے، انہوں نے آپ کو برائی میں پکڑ لیا ہے. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، یہ تو تمہارے اوپر مار پڑ گئی ہے ہمارے بتوں کی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. بتوں کے ساتھ دیکھیں کس طرح کی شرک کی انتہا ہے. وہ بت جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، جن کے نہ احساسات نہ جذبات، کوئی چیز ان میں نہیں ہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دکھوں کا علاج ہے. کیوں؟ یہ بت ان لوگوں کے بنائے گئے ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. ان برگزیدہ بندوں نے جو بتایا اپنی زندگی میں، انبیاء نے، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، حضرت نوح پڑھ چکے ہیں، حضرت ہود، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور بتوں کی طرف جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی مار پڑ گئی ہے. آپ جب یہ ان کی حرکتیں دیکھتے ہیں نا، کتنی پیاری بات ہے جو نبی ان سے کہہ رہے ہیں. قال، حضرت ہود نے فرمایا، انی اشہد اللہ، کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں. اچھا، نبی اللہ کی گواہی کیوں پیش کر رہا ہے؟ تاکہ ان کو یقین آ جائے. سر اللہ کو مانتے ہی نہیں تو ان کو کیسے یقین آ جائے گا؟ کمال کرتے ہیں آپ. یہ کہ بات ہو کر رہے گی، سچ ہو کر رہے گا. نہیں، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اور معجزہ نہیں تھا نا اس وقت. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کو گواہ بنانے کا مطلب ہے کہ نبی سمجھتا ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو معاملات کو دیکھ رکھ کے بتائے. کیا قرآن پڑھتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کا، نبی حضرت ہود کا ایمان ہے کہ حاضر ناظر اللہ ہے، اس کی گواہی پیش کرو. اس لیے اللہ وہ کہتے ہیں
کہ میں جو ہے میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، وہ اشہدو، اور تم بھی گواہ رہنا، کیونکہ بات ان کے اور نبی کے درمیان ہو رہی ہے نا. پہلے نبی اپنی طرف سے کس کی گواہی پیش کرتا ہے؟ اللہ کی، وہ حاضر ناظر ہے. وہ اشہدو، وہ اشہدو، اور تم بھی گواہی دے دو، تم بھی گواہ رہنا. انی بری مما تشرکون، میں بالکل اس سے بیزار ہوں، بے تعلق ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو. اللہ پر ایک طرف یقین کہ اس کی گواہی، اور دوسرے شرک کے بارے میں کہ تم بھی گواہ رہنا، میرا اللہ بھی گواہ ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو شرک، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، تم بہت بڑا گناہ کر رہے ہو، کہ اللہ کے ساتھ یہ ظلم عظیم ہے. کوئی سوال آیت 54 پر؟ اب سنیں آیت 55. اوپر انہوں نے کہا نا کہ یہ ہمارے جو بت ہیں، انہی کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے، انہی کی وجہ سے تم یہ برائیاں، جو نعوذ باللہ یہ جو باتیں کر رہے ہو، تم پاگل لگتے ہو، یہ تو مار پڑ گئی ہے ہمارے بتوں کی. اب کیونکہ نبی کو پتہ ہے، بذریعہ وحی وہ جانتا ہے کہ ساری قدرتیں، طاقتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز نقصان نہیں پا. اور یہ بتوں کی حقیقت تو اس کو بالکل وحی کے ذریعے پتہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں من دونہ فکیدونی جمیعا، اللہ کو چھوڑ کر تم جو مرضی یہ چال چل لو، ثم لا تنظرونی، اور پھر مجھے مہلت بھی مت دو، کر لو جو کچھ کرنا ہے، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی، میں نے اس اللہ پر توکل کیا ہے جو میرا رب ہے، ان سارے معنوں میں. وہ میرا پروردگار ہے، پالتا پوستا ہے، وہ کفیل ہے، وہ مالک اور آقا ہے، وہ صاحب اقتدار اور اختیار ہے، اس لیے وہی تنہا ہے. کر لو جو کچھ کرنا ہے، تمہارے بتوں میں ان میں سے کوئی بھی طاقت نہیں. صرف یہ نہیں کہتے کہ ربی و ربکم، اور تمہارا بھی وہی رب ہے ان سارے معنوں میں. یہ ہے نبی کا یقین، یہ ہے توحید. اور وہ اللہ کون ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ، کوئی ایسا جانور نہیں، اِلَّا هُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا، جس کے بال، پیشانی کے بال اس نے پکڑ نہ رکھے ہوں. کیونکہ پیشانی سے جب کسی کو پکڑ لیتے ہیں نا تو بڑا بے بس ہو جاتا ہے. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایسا کنٹرول کر رکھا ہے کہ وہ بے بس ہے. یہ تمہارے بت کیا چیز ہے؟ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں لے رکھا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، وہ ہر کام بالکل ٹھیک اس طرح کرتا ہے جو اس کا صحیح ترین طریقہ ہے. تو رب صراط مستقیم پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کا ہر کام، جو بھی حکم دیتا ہے کرنے کا، نہ کرنے کا، جو بھی تعلیمات دیتا ہے، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ برحق ہے. کوئی سوال آپ کا آیت 56 تک؟ سر یہ بہت اہم آیتیں ہیں، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سر یہ جو 54 آئے تھے اس کا ذرا پلیز ترجمہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. ان نقولو الا ترا کا 54 جی. ان نقولو، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جو کافر ہیں، جو مخالف ہیں حضرت ہود کے. الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، ہمارے جو الہ جو بت ہیں انہوں نے آپ کو کسی مصیبت میں، کسی برائی میں گرفتار کر لیا ہے. یہ کس کا خیال ہے؟ اور یہ ان کی برائی، کس کو برائی کہہ رہے ہیں؟ حود علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ جو تم نعوذ باللہ ان کے نزدیک یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو نا، کہ ایک خدا کی عبادت کرو، سب خداؤں کو چھوڑ دو، یہ تمہیں کوئی مار پڑ گئی ہے ہمارے بتوں کی، یہ ان کا خیال ہے.
اس لیے نیچے جو کہتے ہیں نا حضرت ہود کہ کر لو جو کچھ تم نے کرنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر بلا لو جس کو بلانا ہے، اور کر لو جو میرے خلاف کرنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں کرتا۔ تو اتنی بات سمجھ آ گئی، ان نقول اللہ تراک بعد آلہتنا بالسوء، جی سر، جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک تو اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں کیونکہ اللہ حاضر ناظر ہے، نبی کہہ رہا ہے، اور تم بھی گواہ رہنا، اس گواہی میں تم بھی شامل ہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اب ہم اگر آیت 55 تک کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے یہ، اگر ایمان ہمارے اندر زندہ جاوید ہے تو بالکل نبی کی طرح وہ کہتے ہیں انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں نے جو توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا، کس پر کیا ہے؟ اس اللہ پر جو تمہارا بھی رب ہے۔ رب کا معنی وہی سارے چاروں معنی، اور ربکم میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ ما بن دابت، کوئی ایسا جانور نہیں ہے الا هو آخذ بناصیتها، کہ جس پر اس کا اللہ کا اتنا کنٹرول ہے، جیسے آپ کسی بندے کے پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچتے ہیں تو وہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، تو اللہ بھی اسی طرح ہر آدمی پر اپنے قبضہ قدرت کی وجہ سے کنٹرول کر رہا ہے۔ اور ان ربی علی صراط مستقیم، میرے رب کے سارے فیصلے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں۔ جس طرح صراط مستقیم پہ چلتا آدمی ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے، رب العالمین تو اس صراط مستقیم بتانے والا ہے، لہٰذا وہ جو کام کر رہا ہے، جو عمل اللہ تعالیٰ کا ہے، میں اس پر مکمل یقین رکھتا ہوں کیونکہ وہ کام ہی سیدھے کرتا ہے۔ یہ تھی آیت 56۔ اب سنیے آیت 57۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑتے ہو، روگردانی کرتے ہو، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، میں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا جس کے لیے میں بھیجا گیا تھا تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا۔ کیا مطلب ہے یہاں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، کیا مطلب ہے؟ جیسے سر پہلی قوم یعنی کہ ایک بدکار قوم کو غرق کر کے تو دوسری ان کی جگہ لے آئے اللہ پاک۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر توبہ کرنے والی قوم لے آئیں گے، جو گناہ کرے گی پر توبہ کرتی رہے، توبہ کرے گی، سچی توبہ کرے گی۔ نہیں، صرف توبہ نہیں، توبہ استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے، وہ قوم ہوگی ہدایت پر، اگر غلطی ہو جائے گی تو وہ توبہ تو استغفار کر لے گی۔ تو یہاں جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ ان کو وارننگ دے کہ تمہیں تباہ کر کے اللہ دوسری قوم لے آئے گا، تو یہاں ان کو انذار ہے۔ دوسری قوم کب آتی ہے؟ جب پہلی قوم تباہ ہو جاتی ہے، تو اب اگر تم ٹھیک نہیں ہوگے تم تباہ کر دیے جائے گے اور اللہ دوسری قوم لے آئے گا۔ کیوں؟ ان اللہ ربی علی کل شیء حفیظ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگہبانی اور نگرانی کر رہا، اور وہ نگرانی اور نگہبانی اس لیے کر رہا ہے کہ جب تم مہلت کے باوجود بھی آگے زیادہ حرکتیں کرو گے پھر اللہ تمہیں تباہ کر کے دوسری قوم لے آئے۔ بڑی انذار ہے، بڑی اس آیت کے اندر، پوری آیت کو اگر ہم سمجھیں تو یہاں وارننگ ہے ہر اس بدکار قوم کو جو باز نہیں آ رہی۔ ہماری قوم کے لیے بھی بالکل ویسی ہی یہ سر انذار۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے چھوڑ دیا، ولا تضرونہ شیئا۔ اللہ اکبر، ساری ولا تضرونہ شیئا، تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ کیوں؟ طاقت قدرت اس کے پاس، تم تو اس کے غلام، تم اس کے عبادت گزار،
تم جو ہے مکمل اس کے قبضے میں ہو، لہذا تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، وہ تمہیں تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے تمہاری بری حرکات کی وجہ سے۔ اس میں طاقت ہے کہ تمہیں نیک بن جاؤ، توبہ استغفار کر کے واپس آ جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے۔ یہ طاقت اس کے پاس ہے، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں کہ تم اس کو نقصان پہنچا سکو۔ وَلَا تَضُرُّونَ شَيْئًا، شیعہ کو خاص نوٹ کریں، تم کسی چیز کے معاملے میں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہیں ایک کن کہہ کے بھی تباہ کر سکتا ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب تو ہر چیز کی نگرانی اور نگہبانی کر رہا ہے۔ کس لیے؟ کہ سزا اور جزا دے۔ اگر نیک اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں اپنے احسان، دنیا میں رحمتیں، برکتیں اور آخرت میں جنت۔ اگر برے اعمال ہیں، دنیا میں ذلت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں جہنم۔ کوئی سوال آج 57 تک؟ جی سر، یہ جو تضرع ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا اس کی قوم کے لیے ہے؟ کہ قوم کو تم نقصان ہی دو، ایک میں جو لے آؤں گا دوسری قوم، اللہ کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ نقصان نہیں دے سکتے؟ تضرون ہو کی بات کر رہے ہیں؟ جی سر، جی ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، جی، اچھا تضرون جو ہے وہ انسانوں کی طرف ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے نجات دے دی اس عذاب سے ہود علیہ السلام اور اس پر ایمان لانے والوں کو، برحمت منا، یہ ہماری رحمت کا نتیجہ تھا۔ وہ ایمان لائے تھے، وہ رحمت کے مستحق ہوئے، ہم نے ان پر رحمت کر دی۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ان کو شدید عذاب سے نجات دے دی۔ غلیظ کا معنی وہ اردو والا نہیں ہے، شدید عذاب۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ ہے وہ قوم عاد، جاہدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنی رب کی آیات کا انکار کیا۔ یہاں آیات کا کیا معنی ہے؟ تعلیمات سر۔ وہ جو ہدایات لے کے آیا تھا نبی حضرت ہود، جو لے کے آئے تھے احکامات، تعلیمات، ہدایات، وہ ان کا انہوں نے انکار کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ، یہ ہے عاد، جَحَدُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے احکامات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اچھا، یہ رسلہ جمع آیا ہے، حالانکہ انہوں نے تو صرف نافرمانی کی تھی حضرت عاد کی، تو رسولہ ہونا چاہیے تھا، یہاں رسلہ کیوں ہے؟ سر ایک رسول کی کیونکہ نافرمانی سر کرنا۔ تمام رسولوں کی جو دعوت ہے وہ ایک ہی ہے نا۔ ایک ہے۔ اچھا، آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہی دعوت تو حضرت نوح کی تھی؟ آپ بالکل الفاظ دیکھ چکے ہیں۔ تو حضرت ہود کا انکار کا مطلب ہے حضرت نوح کا انکار، حضرت نوح کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ حضرت آدم کا انکار احکامات کا جو وہ لے کے آئے تھے۔ تو اس لیے جمع آیا ہے کہ سارے رسولوں کا یہی پیغام ہے، تو ایک رسول کا انکار گویا سارے رسولوں کا انکار ہے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَاحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، یہ ہیں عاد جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا اور انبیاء رسولوں کی نافرمانی کی۔ وَأَتْبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہر سرکش اور متکبر کا کہا مانا۔ وَأَتْبَعُوا، انہوں نے تباہ کیا، امر کل جبار عنید، ہر سرکش اور متکبر کا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ تو اپنے سرداروں کی باتیں مانتے رہے، اور وہ کیا تھے؟ وہ متکبر بھی تھے اور نافرمان بھی تھے۔
وَأُتْبِعُوا एक्सक्यूज मी, ये बत्ता جی यहाँ वत्तबऊ ساری وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعُوا ان سب نے پیروی کی. جزاک اللہ. جی سر، یہ آپ نے 58 آیت کا کروایا تھا، ولما 58 آیت. میں نے کرا دی ہے. جی اچھا، آپ سوئے ہوئے تو نہیں تھے؟ سوری. اچھا، اب آیت تاکہ ہم آج یہ ختم کر دیں، آخری آیت ہے حضرت ہود کے بارے میں. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. اتبعوا یہ مجہول صیغہ ہے، ان کے پیچھے لگا دی گئی. اتبعوا وہ اس کے پیچھے لگ گئے یا اس کی پیروی کی، یا اتبعوا کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے لگا دی گئی. کیا؟ فی ہذہ الدنیا لعنہ، اس دنیا میں بھی ان کو پر لعنت مسلط کر دی گئی، وہ یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی. اللہ خبردار، یہ کیوں ہوا؟ بڑی وارننگ. ان عادن کفروا ربہم، انہوں نے اپنے رب کا یعنی اس کی تعلیمات کا انکار کیا. الا بعدا لقوم ہود، خبردار ہود کی قوم جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور کر کے اس پر پھٹکار نازل کر دی گئی. تو یہ ہم نے آج دوسرا ختم کیا واقعہ، جو پہلا حضرت نوح اور ان کی قوم کا تھا. یہ حضرت ہود اور ان کی قوم، قوم عاد کا کس تفصیل سے اللہ نے سمجھایا ہے اور کتنی عبرت دلائی ہے کہ اللہ کے دین یا نبی کی لائی ہوئی دعوت کو جب انکار کر کے مہلت کے باوجود فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وہاں بھی دیکھ لیا آپ نے قوم نوح کے بارے میں اور قوم عاد کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بچا لیا جو حضرت ہود پر ایمان لائے تھے، ان کو اور اللہ اپنے ان پر ایمان لانے والوں کو، اور تباہ و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو، ان لوگوں کو جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کی دعوت کو نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کی مخالفت کی. اور مخالفت کے بودے دلائل آپ نے سن لیے کہ وہ نبی سے کہتے ہیں ہم تو آپ کی بات جب مانیں گے جب آپ کوئی ہمیں معجزہ، مادی معجزہ دکھائیں. نعوذ باللہ، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. سر جی یہ وہ قوم ہے جس پر آندھی آئی تھی، آندھی کا بالکل بالکل، وہ دوسری جگہ. اسی لیے یہ واقعہ میں آپ کو آخر میں لکھواؤں گا، بلکہ میں ایک پیپر بھیج دوں گا آپ کو پرسوں، جس میں ہر ایک قوموں کا کہاں کہاں ذکر ہے. پھر آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر ایک بہت بڑی آفت کا عذاب آیا تھا اور ایک زلزلہ اور ایک چنگھاڑ آئی تھی جس نے اس کو ختم کر دیا. سر سات راتیں اور 8 دن طوفانی ہوا چلتی رہی ان کے اوپر، جو سے طوفان بنا. بالکل، اور ایسے ہو گئے، ایسے پڑے رہ گئے جیسے درختوں کے تباہ شدہ تنے ہوتے ہیں. سر ان کے قد بہت لمبے تھے نا، یہ کھجور کے تنوں کی طرح لمبے گرے پڑے تھے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو بس سر یہ جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے واقعہ پڑھا ہے، میں اس حوالے سے کائنڈلی آپ سے تھوڑا سا ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کے جو بیٹے تھے اگر آپ ان کے نام لکھوا دیں حضرت نوح علیہ السلام کے. قرآن میں نہیں لکھا، میں آپ کو کہاں سے لکھوا دوں؟ دیکھیے، اچھا سر، پہلی بات سنیے بڑے غور سے. جن چیزوں کو اللہ نے نہیں بتایا، قرآن واقعات کا بیان اس لیے نہیں کرتا کہ ہمیں کہانیاں سنا رہا ہے. قرآن ہمیں عبرت بتا رہا. یہ ایک بیٹا تھا ان کا، یہ اس کے کرتوت تھے، یہ اس کا انجام. اگر نام مجھے آپ کو پتہ چل جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے بتائیں ذرا. یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. تو قرآن نے جتنے واقعات بتائے ہیں ہدایت کے لیے، ہم انہی پر اکتفا کر کے اور اس سے وہی سبق لیں جو مطلوب ہے اور مقصود ہے. سر ایسے تو ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنے بت پرست بھائی باپ کے بیٹے. سر نام لکھے ہوئے ہیں اس میں، ایک سام تھا، ایک حام تھا، ایک یافس تھا. اور قرآن میں جو کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بتائیں مجھے.
آپ اتنے دیکھیں، یہ تحقیق آپ پڑھیں سمجھیں، لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو کہانی کے طور پہ بیان کریں. یہ عبرت کا واقعہ ہے، عبرت ہی لینی چاہیے اور اس کو اسی تک لمٹ رکھیں جہاں تک قرآن نے بتایا ہے. سر جی جزاک جس اللہ چیز کا خیر. سر ہمارے عمل بالکل آپ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس چیز کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ غور و فکر اس چیز پر رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا سبق یہاں کیا دیا جا رہا ہے اور ہم نے ویری کس گڈ، طرح عمل کرنا ہے اس پہ. ہاں بالکل ایکسیلنٹ. بالکل یہ بالکل. ہے قرآن کے واقعات بیان کرنے کا مقصد، جو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. سر میرا اور ایک سوال ہے کہ جی جی ڈاکٹر صاحب، سر، یہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے عرصے دعوت کا کام کیا تھا، تو ان کو تو بہت کانسیپٹس کلیئر ہوں گے نا، تو پھر اس وقت انہوں نے کیوں اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا، یہ دعا کی؟ یہ صرف پدرانہ شفقت کی وجہ سے تھی؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو کانسیپٹ نہیں تھا کہ یہ میرے اہل میں شامل نہیں. اچھا، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بالکل بہت ہی عمدہ. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ نبی کا علم بڑا ان ڈیپتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا علم، اللہ اس کو علم دیتے ہیں. تو حق و باطل کے سارے واقعات کا ان کو اچھی طرح پتہ تھا، لیکن وہ پھر بھی شفقت پدری کی وجہ سے وہ اللہ کا مطلب یہ سمجھے تھے. اللہ نے وعدہ کیا نا کہ میں تمہارے اہل کو بھی بچاؤں گا، تو انہوں نے کہا اللہ آپ نے وعدہ بھی کر رکھا ہے اور پھر یہ میں دعا کر رہا ہوں اس کو بچا لیں. وہاں اللہ نے بتایا کہ نبی کے اہل وہ نہیں ہوتے جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں، ان میں سے وہی نبی کے اہل ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں. باقی اس کے اہل جو ہیں وہ سارے اس پر ایمان لانے والے اس خاندان کے رکن ہوتے ہیں. تو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ اللہ نے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، اور دنیاوی نقطہ نظر سے اہل تو آپ کے بال بچے ہوتے ہیں، لیکن نبی کے معاملہ مختلف ہے. اس کے اہل وہی ہوتے ہیں جو اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، جو اس نقطہ نظر جو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن بذریعہ وحی دیتا ہے اس پر عمل کرنے والے لوگ ہی اس کے اہل ہیں، گھر میں سے ہیں. جو انکار کرے، چاہے بیوی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، وہ اہل سر میں سے نہیں ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے اس سر، کا جزاک اللہ. وہ شیطان کا اہل بن گیا. جو اللہ کا نبی کا اہل بننا ہے تو اس کے وہ عمل کرو اس کی وحی کے مطابق. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک. تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ کل ہم قوم ہود کا ذکر ہوگا، اور بڑی عبرت آمیز انشاءاللہ صورتحال ہوگی، سبق آموز. اللہ تعالی ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر That ہود is کا تو ہم in لوگوں نے آج، یہ دوسرا سمود کا ہوگا. قوم سمود کا تیسرا ہوگا. تیسرا تیسرا پہلے دو، ایک نوح علیہ السلام اور ایک قوم عاد کا تھا، اور تیسرا کل ہوگا قوم سمود کا. ان کو پڑھنے سے نا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کا جائزہ لینا، تو بالکل ایسے ہی ہے. یہ خانہ کعبہ میں 365 بت رکھے تھے اور وہ بھی نہیں مانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کون مانتے تھے کس کو؟ میں کیا وہ بھی نہیں مانتے تھے حضور صلی ہاں، اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو. اصل میں ایک بات سمجھیں، یہ جو کافر ہوتے ہیں نا، مومن جو ہے وہ وحی کی برحق بات جو عقیدے کے بارے میں ہے، عمل کے بارے میں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل قرآن میں دے دی ہیں. یہ جو کافر ہوتا ہے نا، یہ کافر کا ایک خاص مرض ہے کفر کا، جو آپ تھرو آؤٹ دیکھیں گے انبیاء کے برخلاف، آج بھی دیکھیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کافر کہ میرے سامنے میرا خدا حاضر مجھے دکھے، آنکھوں سے دیکھوں. اس لیے وہ بتوں کو اور پیروں کو اور ان کو، کیوں؟ وہ اس کو نظر آتے ہیں. وہ اس خدا کو جس کے کرشمے ہر جگہ ہر وقت نظر آ رہے ہیں، وہ اس کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا. یہ کافروں کا
ایک لگا بندہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں گے کہ وہ چیز ہے جو وہ کہتے ہیں. اور بت پرستی، قبر پرستی کس لیے کہ ان کو نظر آتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ میرا اس کے اندر صفات ہیں خدا کی. یہ ہے وہ مرض جو کافروں میں آپ کو کامن نظر آئے گا. بات سمجھ آئی ہے؟ جی جی سر، بے شک جی سر. سر جی وہ کال بھی ہے نا ان کا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. ہاں بالکل، کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی ہے ہم تو اللہ کو اس وقت مانگ لیں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے کافروں کی، کہ معبود وہ ہونا چاہیے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. اور اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. یاد رکھیں، اللہ پر ایمان غیب میں، لیکن اس کے سارے آثار ہمیں قدم قدم پر دنیا کی ہر چیز میں نظر آ رہے ہیں. چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، آتا ہے نظر نہیں آتا؟ جی جی سر، بالکل بے سر. شک بے شک بے شک سر. اور کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی کامنٹس ہوں؟ جزاک اللہ. کل انشاءاللہ ہم قوم ہود کو پڑھیں گے، اور بار بار یہ واقعات اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ہم، جیسے میں نے وہ 5 پوائنٹ لکھوائے ہیں آپ کو ہر واقعے میں مقصد یہی ہے کہ انسان سوچے سمجھے غور و فکر کر کے، اور اللہ پر ایمان لے آئے، اور رسولوں پر، کتابوں پر اس کی ایمان لے آئے، اور عمل صالح کر کے زندگی گزارے. دنیا کی ڈیکوریشن اور زینت سے نہ متاثر ہو، اللہ کے حکم پہ چلے. دنیا کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اس لیے، اس کی تخلیق انسان کے اس لیے کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے. لہٰذا یہ چاند تارے، سورج، ستارے، کہکشائیں، یہ سب اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ بات کبھی نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی بات پر یقین کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین سر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.